अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया और फिर उसके बाद बड़ा भाई जो था उनका, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को भेजा कि जाकर उनको वो हाथ लगाए, क्योंकि जैसी कोई याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा या उनकी औलाद ही या उनके बड़े बेटे को खामोश कर सकता था, जैसी हाथ लगाया वो खामोश हो गए। ये बड़ा बेटा कौन था, ये तमाम बातें इससे पहले वाले एपिसोड में जाना था। आज उसके हम आगे जानेंगे कि आखिर उसके बाद क्या मामला पेश आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, सबसे बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला कि मैं बिन्यामीन को लिए बग़ैर नहीं जाऊँगा। आखिर ये सबसे बड़े भाई से मुराद कौन था? सबसे बड़े भाई से मुराद या तो शमून है जो अक्ल व दानिश में सबसे बड़ा था, लेकिन ज़्यादा जो मशहूर है वो यही है कि ये यहूदा ही था जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से भी बचाया था। उसने कहा तुम जाकर बाप को बताओ तुम्हारे बेटे ने चोरी कर ली है, यानी उसकी तरफ चोरी को मंसूब कर दिया गया है। आप बस्ती से पूछ लें या काफिला वालों से पूछ लो, हम सच्चे हैं। हमारे सामने तो जो बात आई है हम वही बयान कर रहे हैं। बस्ती से पूछने का मकसद या तो ये है कि लफ्ज़े अहल महजूब यानी बस्ती वालों से पूछ लो, और या ये मकसद हो सकता है कि आप अलैहिस्सलाम जानवरों, दीवारों वगैरह से पूछिए, यकीनन वो आपको जवाब देंगे और बताएंगे कि हम सच कह रहे हैं। बेशक आप तो अकाबिर अंबिया किराम में से हैं। जमादात को अल्लाह आपसे कलाम करने की तौफीक अता फरमा दे, कोई बईद नहीं, और आपका ये मौजज़ा होगा। यकीनन जमादात भी हमारे सच्चे होने के मुतालिक आपको बताएंगे। हज़रात मोहतरम, आखिरकार ये तमाम बातें हो चुकी और वो लोग अपने बाप के पास लौटे। फिर क्या मामला पेश आया वो आप समाअत करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें कुछ हीला बता दिया, बस अब सब्र ही अच्छा है। करीब है कि अल्लाह इन सब को मुझसे मिलाए, बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। आपने उनसे मुँह फेरा और कहा हाय अफसोस यूसुफ़ की जुदाई पर, और उनकी आंखें गम से सफ़ेद हुई और वो गुस्सा खाते रहे। हज़रात मोहतरम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इससे पहले ही आपसे जुदा हो चुके थे और क्या मामला पेश आया वो तमाम बातें इससे पहले कई एपिसोड्स में हमने बयान की। उसके बाद अब बिन्यामीन भी जुदा हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों के कलाम को रद्द कर दिया और फरमाया कि तुम ये हीला बना रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि मिस्र का बादशाह मेरे बेटे को चोरी के इल्ज़ाम में अपने पास ग़ुलाम बना ले, जबकि उनके कानून में ये है ही नहीं कि किसी को चोरी के इल्ज़ाम में ग़ुलाम बनाया जाए। हज़रात मोहतरम, आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर गम खा रहे हैं। हालांकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को गम अभी भी यूसुफ़ ही अलैहिस्सलाम का है, समझे उसको आप। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि हज़रत यूसुफ़ की जुदाई पर गम खा रहे हैं, हालांकि ताज़ा गम जो है वो बिन्यामीन का है। इसकी एक वजह पहले ज़िक्र हो चुकी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म अता फरमा दिया था कि मिस्र का अज़ीज़ जो है वो कोई और नहीं उनका बेटा यूसुफ़ है, लेकिन अभी ज़ाहिर करने का वक्त नहीं था। दूसरी वजह अल्लामा आलूसी ने यह बयान फरमाई
کہ اصل مصیبت و غم یوسف علیہ السلام کا ہی تھا، باقی غم اس کے اوپر مرتب ہو رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ہی کافی تھا، ابھی تو وہی تازہ ہے، یا اور غم اس پر مرتب ہو گیا۔ حضرات محترم، تیسری وجہ یہ تھی کہ بنیامین اور یہودا کے متعلق تو ظاہر طور پر یہ معلوم تھا کہ وہ زندہ و سلامت مصر میں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے بادشاہ ہونے کو ظاہر نہیں کرنا تھا، لیکن معلوم تھا، اس لیے کہا یوسف پر افسوس ہے، خود بھی جدا ہیں اور بنیامین اور یہودا کو بھی جدا کرنے کا سبب بن گئے۔ آپ علیہ السلام اسی غم میں بالکل خاموش رہنے لگے، جس طرح غصے سے بھرا ہوا شخص اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا لیتا ہے، کسی سے گفتگو کرنا اس کو پسند نہیں کرتا وہ۔ حضرات محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کی عجیب حکمت بھی اب سمجھے۔ بظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل المرتبت پیغمبر کا اپنے فرزند کی محبت میں اتنا وارفتہ ہونا اور اس کے ہجر و فراق میں رو رو کر آنکھیں سفید کر دینا آپ کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اہل معرفت نے اس خلش کو یہ کہہ کر دور کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے لیے جمال الہی کا آئینہ بنا دیا گیا تھا، وہ اس طلعت زیبا کے آئینے میں تجلیات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انوار خداوندی کی لذت دید سے محروم ہو جانے کے باعث آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا وہ بھی اب سماعت کریں۔ اس کے بعد علامہ آلوسی مزید فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس تجلی کا مشاہدہ کرتے جو فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں درخشاں ہیں، تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام یاد ہی نہ رہتے، ان کے ہجر و فراق میں آپ کا یہ حال کبھی نہ ہوتا۔ حضرات محترم، حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے یہ شبہ اور اس کا جواب بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا اور بڑے عارفانہ انداز میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انوار الہی کے جلوہ گاہ تھا۔ اس کے بعد مجدد الف ثانی کے کلام کا ایک طویل اقتباس نقل کیا، جس میں حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مربی اور مبدع تعین اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے جو تمام صفات سے قریب تر اور محبوب تر ہے، اور علم کا حسن اور جمال جو ہے اس کا اتنا لطیف اور بلند مرتبت ہوتا ہے کہ اسے نگاہیں پا نہیں سکتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کو ہماری نظریں صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ حضور کا حسن و جمال قیامت میں بے نقاب ہوگا، اس دن دنیا کو پتہ چلے گا کہ حسن جو ہے وہ حسن محمدی ہی ہے اور جمال جو ہے وہ جمال احمدی ہی ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو صرف حضرت یعقوب اور دوسرے لوگ فریفتہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے خالق کائنات محبت فرماتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی مخصوص زبان میں اس مسئلے پر گفتگو کی جو عام لوگوں کے علم و فہم سے بالا تر ہے۔ حضرات محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کیا کہا؟ آخر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ گور کنارے جا لگے یا جان سے گزر جائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اس اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، بیٹوں نے آپ سے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا غم کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ آپ تو اس سے مریض ہو جائیں گے یا اسی غم میں آپ فوت ہو جائیں گے، پہلے ہی آپ اتنی مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ آپ تکلیف
کہیں آپ کی تکلیف بڑھ نہ جائے، اس لیے آپ بہت غم نہ کریں اور نہ روئیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا ذکر تمہارے سامنے تو نہیں کر رہا، مجھے تو جس کا ذکر کرنا ہے اس سے ہی کر رہا ہوں، یعنی میری فریاد اللہ تعالیٰ سے ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے تو محققین کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیری رضا کی پناہ تیری ناراضگی سے ہو، اور تیری معافی کی پناہ تیرے غضب سے، اور تیری ہی پناہ تجھ سے۔ حضرات محترم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے احسانات کو جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی خوشی عطا فرمانی ہے، اسی کو غموں کو دور کرنا ہے جو ہمارے وہم و گماں میں بھی نہیں۔ اس سے واضح اشارہ اس طرف تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ملنے کی بڑی قوی امید ہے۔ رب نے جو علم مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا۔ حضرات محترم، پھر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بنیامین اور یوسف کی تلاش میں پھر بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو تلاش کرو، اے بیٹو جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے سوائے کافروں کے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بولے، اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو اس کے بعد بیٹوں نے فرمایا جاؤ، یعنی اس کے بعد بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تیسرے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہودا بھی رہ گیا تھا، اس لیے کہ اس کا وہاں رہنا اختیاری تھا، اس کے واپس لانے میں کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کا وہاں رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اور اس میں رب کی مرضی کا انتظار تھا۔ حضرات محترم، اس سے پہلے آج تک یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے متعلق باپ نے بیٹے کو نہیں کہا، آج کیوں کہا؟ بنیامین کے متعلق معلوم ہے کہ وہ عزیز مصر کے پاس چوری کے الزام میں غلام ہونے کی حیثیت سے پابند ہے، پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ان کا سراغ لگاؤ؟ بس بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے وہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب آپ کو معلوم تھا کہ اس مرتبہ بنیامین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا پتہ بھی چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا وقت ختم ہونے ہی والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس سے بھی واضح ہو رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت آ چکا تھا، اب یوسف علیہ السلام کی ملاقات سے راحت ہوگی۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ خیال رہے کہ روح کا اصل معنی ہے اور ایسی راحت جو سانس لینے سے ہوتی ہے یا صبح کی ہوا سے جو سکون حاصل ہوتا ہے، بعد میں ہر قسم کی راحت و رحمت پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ حضرات محترم، یہاں پر اصل معاملہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جا کر اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو، جبکہ کھوئے ایک بھائی تھے لیکن تلاش دونوں بھائیوں کو کرنے کو کہا، کیونکہ وقت آ چکا تھا کہ اب سارے لوگ، سارے بچھڑے بھائی باپ سب مل جائے۔ اب حضرات محترم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کمال پر قادر نہیں، یا وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم نہیں، یا وہ یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کریم نہیں بلکہ بخیل ہے۔ یہ وہ تمام کے تمام وجوہ ہے جو کافروں میں ہی پائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، بھائیوں نے کہا ہم بے قدر یعنی تھوڑی مقدار میں اور جو زیادہ کھری بھی نہیں پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہماری پونجی کو نہ دیکھیں، آپ جو ہماری پونجی ہے اس کو نہ دیکھیں بلکہ اپنی مہربانی کو دیکھیں، ہمیں پورا ناپ کر غلہ دے، کیونکہ ہمارا خاندان بہت مصیبت میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی زبانی گھر کے حالات سنے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ خیال رہے کہ یہاں بھائیوں نے جو یہ کہا تھا کہ اس کا مطلب
صدقہ کا مطالبہ نہیں تھا، کیونکہ جمیع انبیاء کرام اور ان کی اولاد پر صدقہ ہمیشہ سے حرام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آج بھی جو نبی کی اولاد یعنی سید لوگ ہیں ان پر بھی زکوٰۃ وغیرہ حرام ہے، تاکہ ان کی نظر مخلوق کی طرف نہ اٹھے اور ان سے کمتر نظر نہ آئے۔ اس لیے یہاں اس کا معنی ہے کہ ہم پر بھلائی کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تو وہ غلہ لینے نہیں گئے تھے بلکہ حضرت یوسف اور بنیامین کو تلاش کرنے گئے تھے، لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ہم پر مہربانی کرو، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو۔ البتہ پہلے انہوں نے بات غلے سے چھیڑی تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ اس کے احسانوں کو فراموش نہیں کر سکے، باوجود ہے کہ ہمارے بھائی کو ہمارے پاس رکھ لیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے باپ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سماعت کی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز ہر ایک تک شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں آپ کو ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم۔